सर सैयद अहमद साहब प्रैग्मेटिक और रियलिस्टिक थिंकिंग के आदमी थे। उन्होंने देख लिया और 100 साल की जद्दोजहद उनके सामने थी और 1857 की शोरिश के बाद तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि अगर हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान के मुसलमान बतौर ख़ास अपनी जज्बाती तबीयत की वजह से अगर सामने आकर अंग्रेज़ों से कन्फ्रंट करते हैं तो इनका वजूद हिंदुस्तान से मिटा दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान खुसूसी और मेरे सीनियर अफशार आलम साहब, वाइस चांसलर जामिया हमदर्द, MSO की तहरीक को मजबूत करने का बहुत हद तक सहरा जाता है। शुजात कादरी साहब को मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ शरीक किया। हफीज़ुर रहमान साहब जो ना सिर्फ ये कि बेहतरीन नाज़िम बल्कि बहुत अच्छे मुकर्रिर भी हैं, बड़े स्कॉलर हैं। और आपके ज़रूरी कलमात जब आप यहाँ पे अपनी बातें कर रहे थे और मेरे बारे में जो आपने बातें कही, यकीनन वो गुलू की हद तक तो आप मान सकते हैं, मैं उसके लिए डिज़र्व कहीं नहीं करता, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। MSO के तमाम मुहर्रिक और मुतहरिक और फ़ाल मेंबरान, दूसरे लोग जो लोग मुख्तलिफ़ जगहों से आए हुए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बिरादर मुअज़्ज़म प्रोफेसर लियाकत हुसैन मोइनी साहब का जिक्र भी आया और उनके साहबजादी यहाँ मौजूद हैं। मुझे ये शरफ़ हासिल है कि मैं बहुत ही ऐसी महफ़िल में जो लोग जानते हैं लियाकत हुसैन मोइनी साहब को, उनकी बदला संजी और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत क्लोज सर्किल में शायद लोगों को अंदाज़ा हो। बाकी जगहों पे तो वो चूँकि पीर तरीक़त भी हैं तो वो बहुत सारे तकाज़े होते हैं जिसको वो पूरा करना होता है। अभी आपके सामने कुछ बातें अलीगढ़ पे की गई। मैं अक्सर ये कहता हूँ जहाँ भी अलीगढ़ से बाहर जाऊँ कि अलीगढ़ में अगर कोई बिगड़ता भी है तो वह असरारुल हक मजाज बन जाता है। अलीगढ़ में अगर कोई बिगड़ता भी है तो जोशमली आबादी बन जाता है। आप यादों के बारात पढ़ लीजिएगा, जोशमली आबादी ने अलीगढ़ का जो जिक्र किया है, जो तस्करा है, वो भी पढ़िएगा। लेकिन बिगड़ना है तो अजाज की तरह या फिर जोश की तरह बिगड़े। अफसोस ये है कि एहतसाब भी करना चाहिए कि क्या हमारे तलबा अलीगढ़ के भी मौजूद हैं कि क्या आज भी अलीगढ़ में बिगड़ने का वही अंदाज है कि कोई जोश और कोई मजाज पैदा हो जाता है या कोई और अंदाज है। ये एहतसाब के लिए ज़रूरी है। अल्लामा इक़बाल के 4 मिसरे पढ़ता हूँ खराज अक़ीदत पेश करने के लिए सर सैयद अलैहिर्रहमा को कि निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं किसी मर्द राहदा के लिए, निगह बुलंद सुखन दिल नवाब जापुर सोज, यही है रफ्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। अल्लामा इक़बाल सर सैयद को खराज अक़ीदत अगर पेश करते हैं तो सैयद के लोहे तिरबत भी आप पढ़ें और फिर अगर सयाक़ व सबाक़ से वाकिफ़ हों तो 1907 में जो उन्होंने तलबा अलीगढ़ कॉलेज के नाम जो नज़्म लिखी उसको ज़रूर पढ़िए। अगर आप उसका पस मंज़र नहीं जानते तो यकीनन ऐसा लगेगा कि शायद अल्लामा इक़बाल कोई अलग बात कह रहे हैं। लेकिन वो एक दौर था जिसे सेकेंड म्यूटिनी कहा गया था। सेकेंड म्यूटिनी अलीगढ़ में कहा गया था, जो अंग्रेज़ प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने बर्पा किया था। वहाँ पर चूँकि नुमाइश के मैदान में कोई लड़ाई अंग्रेज़ अफसरान से अलीगढ़ वालों की हो गई थी, स्टूडेंट्स की। अलीगढ़ के तलबा की अजीब सी बात है, तलबा व तालिबात की, वो किसी को खातिर में नहीं लाते। उस ज़माने में सोचिए अंग्रेज़ अफसरान से नुमाइश के मैदान में लड़ गए, उनको रस्टिकेशन हो गया बड़ी तादाद में तलबा की, और उन्होंने एक तहरीक बर्पा की कि इनको हटाया जाए। अंग्रेज़ों की हुकूमत, अंग्रेज़ प्रिंसिपल को हटाने की डिमांड। उस वक्त वो एजिटेशन इतना बड़ा हो गया कि उसे सेकेंड म्यूटिनी का नाम दिया गया और अल्टीमेटली अल्लामा इक़बाल अलीगढ़ से बहुत दूर कहीं बैठे हुए थे, उन्होंने वो नज़्म लिखी और तलबा को ये बताया कि वक्त कैसा है और सियासी हालात क्या हैं और आपको क्या करना चाहिए। आज मैं जब आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरे साथ तमाम अलीगेरियंस या बाकी जो लोग अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता अपने आप को महसूस करते हैं, वो ये देख रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में अलीगढ़ की बका और अलीगढ़ के तारीख़ी इक़्तिदार का फ़ैसला अलीगढ़ की तारीख़ की रोशनी में नहीं बल्कि अदालत में जो एविडेंसेस पेश किए गए हैं उसकी बुनियाद पर
آنے والا ہے، اور ہم سب لوگ منتظر ہیں، پریشان ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ علی گڑھ کے تاریخی کردار کو محفوظ رکھے۔ نیشنل لیول پہ جو باتیں ہوتی ہیں، مختلف یونیورسٹیز ہیں یا نیشن بلڈنگ کی جب بات ہوتی ہے، میں دو چیزیں کہوں گا۔ دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں، کہ اسٹیٹ بلڈنگ، ایک نیشن بلڈنگ۔ جو اسٹیٹ بلڈنگ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انفراسٹرکچر مثال کے طور پہ اسٹیٹ کا ہے، برج بنایا گیا، ڈیم بنایا گیا، سڑکیں بنائی گئیں، بہت سارے جو انجینئرز، ڈاکٹرز، ان سب لوگوں نے جو بھی کنٹریبیوشن دیا اسے کہتے ہیں آپ نیشن بلڈنگ، اسٹیٹ بلڈنگ کا کام کیا انہوں نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں علی گڑھ سے جو انجینئرز نکلے، اتنی بڑی تعداد میں جو پروفیشنلز نکلے، ان لوگوں نے اسٹیٹ بلڈنگ کا کام کیا۔ جہاں تک نیشن بلڈنگ کا سوال ہے تو اس کے بہت سارے ڈائمینشن ہیں۔ اگر پولیٹیکل ڈائمینشن آپ دیکھیں تو ہندوستان میں مہاتما یعنی گاندھی کو مہاتما گاندھی بنانے والی جو تحریک تھی وہ خلافت تحریک تھی، اور اس خلافت تحریک کا جو مرکز تھا وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تھا۔ علی برادران کو کون نہیں جانتا؟ علی برادران نے اس تحریک میں اس جان پھونکی، اور نتیجے کے طور پہ مہاتما گاندھی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب کے لیڈر بن کر ابھرے۔ وہی مہاتما گاندھی علی گڑھ آتے ہیں، اور کئی بار آتے ہیں۔ سر سید کو وہ پروفیٹ آف ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو آزادی کی جنگ میں جو علی گڑھ کا کردار ہے وہ اپنی جگہ، آزادی کے بعد اگر آپ دیکھیں پوسٹ انڈیپینڈنس انڈیا میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں جو آپ کے سامنے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جمہوری طور پہ الیکٹ کی گئی لیڈرشپ، اس پہ ایک بہت بڑا، اگر آپ دیکھیں تقریباً 70-80% لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آتے ہیں، چاہے وہ شیخ عبداللہ ہوں، چاہے آپ آج کی ڈیٹ میں جو لوگ مختلف جگہوں پہ ہیں، میں بہت سارے نام نہیں لینا چاہتا، اس میں بہت سارے نام ایسے ہیں جس سے آپ کو بہت خوشی نہیں ہوگی، لیکن یقیناً علی گڑھ سے نکلی ہوئی یہ سب قیادتیں ہیں، اور یہ سب آج کی جو لیڈرشپ ہے یہ اقلیتی کردار کی جو علی گڑھ کی تحریک تھی اس کے نتیجے میں نکلی تھی۔ اعظم خان سے لے کر کے مختلف خان جو آپ کے سیاسی میدان میں ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں اس پولیٹیکل ڈائمینشن کے علاوہ ادب کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ علی گڑھ تحریک کا بھی بالی ووڈ کا ذکر ہو رہا تھا کہ اس میں بڑی تعداد میں علی گڑھ کے لوگ رہے، لیکن میں اس سے الگ ہٹ کے ایک بات آپ سوچیں کہ سر سید علیہ رحمہ سے پہلے یا سر سید احمد خان سے پہلے علی گڑھ کی یا یہ پورے ہندوستان میں جو اردو ادب ہے اس کی کیا حالت تھی؟ اردو ادب میں کون سے مضامین لکھے جاتے تھے؟ کون سی زبان لکھی جاتی تھی؟ کون سا اسلوب اختیار کیا جاتا تھا؟ صحافت کا کون سا انداز تھا؟ مقفع اور مسجع عبارتیں لکھی جاتی تھیں، ثقیل زبان لکھی جاتی تھی، ایسی ثقیل زبان کہ جسے سمجھنا مشکل ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں اردو شاعری یا اردو نثر وہ طوائفوں کے کوٹھے پہ رکھی تھی، وہ محبوب کی گلیوں کی خاک چھان رہی تھی، اس میں زلف و عارض کا ذکر تھا، اس میں مثنوی ایسی لکھی جا رہی تھی کہ کمزور بادشاہ کو بھی ایسا بتایا جاتا تھا، قصائد لکھے جاتے تھے، مثنوی ایسی لکھی جاتی تھی، اور ایسے قصیدے لکھے جاتے تھے کہ بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں جو خود سے ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے کہ جب ان کی تلوار نیام سے نکلتی ہے تو مشرق و مغرب میں آسمان اور زمین ہل جاتے ہیں۔ قصائد ایسے لکھے جاتے، ریئلٹی سے بہت دور تھے۔ اس وقت سر سید احمد خان کو یہ کریڈٹ جاتی ہے کہ انہوں نے اردو کو محبوب کی گلیوں سے اور نوابوں کے محلوں سے نکال کر عوام تک پہنچایا، اور وہ اسلوب اور وہ زبان اختیار کی جو عوام کو سمجھ میں آئے۔ اردو لٹریچر کو وہ اسلوب انہوں نے عطا کیا جس کے نتیجے میں آپ سائنس میں لکھنا چاہیں، آپ لٹریچر میں لکھنا چاہیں، آپ فلسفی میں یا سوشل سائنسز میں، ہیومینٹیز میں کوئی بھی مضمون لکھنا چاہیں تو اردو کو انہوں نے اسلوب یعنی عطا کیا۔ یہ سر سید احمد خان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دیکھیے جب زبان مقتضائے وقت نہیں تھی تو سر سید احمد خان نے اس زبان کو وقت اور حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، اور یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ جس اسلوب کو لوگ عام طور پہ اگر ثقیل نہ ہو، مقفع اور مسجع نہ ہو تو اسے بہت اچھا لکھنے والا لوگ نہیں سمجھتے تھے، سر سید احمد خان نے اس زبان کو آسان کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں مسلمانوں نے جو اسٹرگل شروع کیا تھا وہ 1757 سے شروع کیا تھا، اور سارا اسٹرگل آپ دیکھیں 1757 سے لے کر کے 1857 تک آپ 100 سال کا وقفہ مسلح جد و جہد کر رہے تھے، اور ہر
مارکے میں تقریباً ایک آدھ اگر چھوڑ دیجیے ٹیپو سلطان حیدر علی کی، تو ہر مارکے میں شکست ہو رہی تھی. اس شکست کے باوجود وہ وجوہات جاننے کی کوشش نہیں کر رہے کہ تمام جذبے ہونے کے باوجود، بڑی تعداد ہونے کے باوجود، آخر انگریزی حکومت کے مقابلے میں یا ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے میں ہم کیسے ہار جاتے ہیں. سر سید احمد خان پریگمیٹک اور ریئلسٹک تھنکنگ کے آدمی تھے. انہوں نے دیکھ لیا، اور 100 سال کی جدوجہد ان کے سامنے تھی، اور 1857 کی شورش کے بعد تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر ہندوستانی یا ہندوستان کے مسلمان بطور خاص اپنی جذباتی طبیعت کی وجہ سے اگر سامنے آ کر انگریزوں سے کنفرنٹ کرتے ہیں تو ان کا وجود ہندوستان سے مٹا دیا جائے گا. اور اسپین کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. ایسا نہیں کہ قومیں کسی ملک میں بکتی ہیں اور پھر ختم نہیں ہوتی ہیں. وہ تاریخ بھی ان کے سامنے تھی. نتیجے کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو سر سید احمد خان نے ایک بیماری انہوں نے جاننے کی کوشش کی. سمٹمز تو انہوں نے دیکھے، یہ ڈیفیٹ جو تھی سمٹم تھی، لیکن بیماری کہاں ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کا ادب، بلکہ ان مسلمانوں میں رائج جو تعلیم ہے وہ بھی مقصد آئے وقت نہ تھی. سر سید احمد خان خود کہتے ہیں. تو وہ مغربی تعلیم کی طرف مسلمانوں کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ غیور قوموں کی عجیب ٹینڈنسی ایک ہوتی ہے، ایک عجیب سائیکالوجی ہوتی ہے کہ جب دشمن اسے زیر کر لے تو ذہنی طور پہ بہت جلدی وہ غلامی قبول نہیں کرتی. یہی حال ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی تھا. یقیناً تمام میدان میں وہ مارکوں میں انگریزوں سے ہار گئے تھے، لیکن کلچر کے اعتبار سے اپنے آپ کو آج بھی وہ سپیریئر سمجھتے ہیں، اور انگریزی کلچر کو وہ ہمیشہ آپ سمجھیے انفیریئر سمجھ کر کے اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ یہ مغلیہ سلطنت کا خاتمہ انگریزوں نے کیا تھا، اس لیے ہر وہ چیز جو برطانوی تھی اس سے مسلمانوں کو نفرت تھی. اکبر الہ آبادی اس زمانے کے مشہور شاعر، وہ کیا کہتے ہیں، یعنی جو انگریزوں نے نعمتیں انٹروڈیوس کی، جو لوگ ہیومینٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کولونیلزم اور امپیریلزم ماڈرنائزیشن کا ایجنٹ بھی ہوتا ہے، اور اس کا ماڈرنائزیشن آف کنٹریز میں بہت امپورٹنٹ رول بھی ہے، جو اسٹیبلش فیکٹ ہے. تو انگریزوں نے جو چیزیں انٹروڈیوس کی، مثال کے طور پہ ٹائپ رائٹر، مثال کے طور پہ واٹر سپلائی سسٹم جس میں آپ کو اچھا پانی مل پائے، تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں اکبر الہ آبادی؟ حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا. یہ انداز ہے، یعنی کنویں کا، تالاب کا پانی کھلا ہوا وہ پینا اچھا ہے، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا، اور حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا. مسلمانوں میں جو انٹلیکچوئل ڈکے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جو ٹائپ رائٹر کے خلاف بہت دنوں تک مسلمانوں میں جو ایٹیچیوڈ رہا، یہ کہ اس سے لکھی کوئی تحریر بطور خاص مذہبی تحریر پڑھنا ناجائز اور غلط ہے، اس کی وجہ سے بھی انٹلیکچوئل ڈکے کا شکار ہوئے. ورنہ یہ قوم تو 12ویں 13ویں صدی تک نشاط ثانی علا رہی تھی پوری دنیا میں. اب یہاں سے آپ آگے بڑھیں تو ایک بار سر سید احمد خان نے اپنی زندگی میں کبھی حج نہیں کیا. اس پہ اکثر کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے. تو سر سید احمد خان 1869 میں انگلینڈ کا سفر کرتے ہیں، اور انگلینڈ کا سفر کرتے ہیں تو دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ خطبات احمدیہ کا جواب دینا ہے، چونکہ اہانت رسول کیا تھا ولیم میور نے. اس کا جواب دینے کے لیے، اچھا آپ دیکھیں سر سید احمد خان نے یہ نہیں کہا کہ تلوار لے کر کے میدان میں آ گیا ولیم میور کی گردن کاٹنے کے لیے، اس سے کوئی حل نہیں نکلتا. تو سر سید احمد خان اس کا، چونکہ اس نے جو الزامات لگائے تھے اس کا مدلل جواب دینے کے لیے وہ انگلینڈ جاتے ہیں، اور جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو یہاں وہ لکھ رہے ہیں خط موصل ملک کو کہ ہمارا پیسہ ختم ہو گیا ہے اور میرا سامان گھر کا بیچ دو. اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ اس نے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، بلکہ اس نے ہمارے نانا جان کی شان میں گستاخی کی ہے. اور پھر وہ خطبات احمدیہ کا جواب دیتے ہیں، یعنی ولیم میور کی کتاب دی لائف آف محمد کا جواب دیتے ہیں، خطبات احمدیہ لکھتے ہیں. اور خطبات احمدیہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عاشق رسول کے خون اور پسینے اس میں شامل ہیں، اور وہ دیکھیے جو جذبات ہیں اس میں. سر سید احمد خان نے جو نعتیں لکھی ہیں بطور خاص، جو فارسی میں نعتیں لکھی ہیں، یہ فارسی کے استاد ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کیسی عمدہ نعتیں لکھی ہیں، کیسے عاشق رسول تھے، آپ اس سے اندازہ لگائیں. پھر اب سر سید احمد خان جب انگلینڈ جاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ وہ آکسفورڈ اور کیمبرج کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کون سی تعلیم ہے انگریزوں کی جو مسلمانوں کے تمام صحیح جذبات کے باوجود ان کو میدان جنگ میں شکست دے رہے ہیں. وہ انگریزی کلچر، انگریزی تہذیب کو سمجھنا چاہتے تھے. پھر وہ جاتے ہیں. اب ان کیا لکھتے ہیں اکبر الہ آبادی؟ صدارے شیخ کعبے کو ہم انگلستان دیکھیں گے،
انگلستان کا جو تصور اس زمانے میں جو سفر نامے لکھی گئے اس میں وہ مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے جن لوگوں نے اس زمانے میں انگلینڈ کو کس نظر سے دیکھا. سر سید کسی اور نظر سے دیکھ رہے تھے. دوسرے لوگ وہاں کی اریانیت کا ذکر کرتے ہیں اپنی تحریروں میں زیادہ تر. یعنی جو کسی نے صحیح کہا کہ اعصاب پہ عورت سوار ہے اردو ادیبوں کے, تو وہ الٹیمیٹلی اسی پس منظر میں دیکھتے ہیں. سر سید احمد خان دوسری اینگل سے دیکھتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ سردار شیخ کعبے کو ہم انگلستان دیکھیں گے, وہ دیکھے گھر خدا کا, ہم خدا کی شان دیکھیں گے. سر سید پہ طنز ہے, یعنی خدا کی شان دیکھیں گے, آپ اندازہ لگائیں گے کہ کس طرح اشارہ ہے. سر سید احمد خان وہاں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, ایک ایک چیز کو بہت آبزرو کرتے ہیں, اور ان کی ساری تحریریں ہیں کہ اگر کوئی سوئی پر آ رہی ہے اور وہ کمرہ صاف کر رہی ہے, گھر صاف کر رہی ہے, تو وہ بھی اپنا اخبار لے کے آتی ہے. وہاں کا پینی کلب ہے جس میں لوگ پڑھنے کی کیسی ہیبٹ ہے, ڈسپلن کتنی ہے لائف میں, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کاش ہمارے ہندوستانیوں میں بھی یہ بات ہوتی. پھر وہ اسی طرز پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا ایم اے کالج کی بنیاد ڈالتے ہیں, جسے کیمبرج آف دا ایسٹ یا آکسفورڈ آف دا ایسٹ کہتے ہیں. نام بھی محمدن اینگلو اورینٹل کالج رکھا گیا. انگریز ٹیچرز لائے گئے, آپ پرنسپل لائے گئے. بہت بڑی اس زمانے میں جو سیلری دی جا رہی تھی ہندوستان کے کسی کالج میں اتنی بڑی سیلری نہیں دی جا رہی تھی جو علی گڑھ میں دی جا رہی تھی. ایک پوری تہذیب. اور وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں, سر سید کے زمانے میں, باضابطہ جامع مسجد کے باہر رجسٹر رکھا جاتا تھا جس میں طلبہ کو 5 وقت اٹینڈنس بنانی پڑتی تھی. جب سر سید احمد خان ایم او کالج کی بنیاد ڈال رہے تھے, اور آج بھی مسلمانوں کے درمیان یہ کشمکش ہے, ایم ایس او کے ممبران یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے مذہبی افکار کی بنیاد سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایک بات دیکھنے کی کوشش کریں جو سر سید احمد خان کہتے ہیں. جب اسکیم آف ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں کون سی تعلیم کا نظام قائم کیا جائے, تو اکثر یہ بات ہوتی ہے دینی تعلیم, دنیاوی تعلیم, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ ڈائیکاٹومی نہیں ہے اور دین اور دنیا ایک ہی ہے. یہ ساری باتیں, دین ایک بڑا دائرہ ہے جس کے اندر دنیا بھی شامل ہے, یہ تمام باتیں ہم کرتے ہیں. سر سید احمد خان نے اس اسکیم آف ایجوکیشن کی کشمکش کو ہمیشہ کے لیے ریزالو کر دیا, اور وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہمارے طلبہ جب یہاں سے فارغ ہو کر نکلیں تو ان کے ایک ہاتھ میں سائنس یعنی نیچرل سائنس, دوسرے میں فلسفہ یعنی ہیومینٹیز, اور سر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ ہیومینٹیز میں تعلیم حاصل کر لیں, آپ فلاسفر بن جائیں, آپ بہت بڑے سائنٹسٹ بن جائیں, لیکن اگر یہ تاج آپ کے سر پہ نہیں ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ وہی انجام ہوگا کہ گائیڈڈ میزائل ان دی ہینڈز آف مس گائیڈڈ مین. تو کوئی غازہ بنا رہا ہوگا, کوئی لبنان بنا رہا ہوگا. اس لیے سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ سر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج ہونا چاہیے. اب نیشنل یعنی نیشن بلڈنگ میں کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ایک قوم جس کی تعداد اتنی بڑی ہو, اگر وہ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف نہ آتی, وہ ریوائولسٹ ٹینڈنسی جو مسلمانوں میں عام طور پہ تھی, جو اسیر ماضی تھے مسلمان, پریزنرز آف پاسٹ تھے, اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. اگر ان کو آئینہ نہیں دکھاتے سر سید احمد خان تہذیب الاخلاق جیسا رسالہ نکال کر, وہ تہذیب الاخلاق دراصل مسلمانوں کو وہ آئینہ دکھاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اگر گندے سڑے ہوئے پانی میں پتھر پھینکا جائے تو ترنگ تو پیدا ہوتی ہے, اس سے بدبو تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہوتی ہے, لیکن تب ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس تعفن سے کہ آپ کتنے گندے پانی کے قریب رہ رہے ہیں. تو تہذیب الاخلاق وہی کام کرتا ہے, مسلمانوں کو آئینہ دکھاتا ہے کہ جو تعلیم تمہارے اندر مروج ہے, یا جو تمہارے اندر اخلاقی قدریں آج کی ڈیٹ میں ہیں, وہ اخلاقی قدریں ایسی ہیں کہ ایک زوال آمدہ قوم یا زوال ہو چکی ہو جس قوم کی, اس زوال کی طرف پورا اشارہ کرتے ہیں. پھر سر سید احمد خان کی وہ تحریک آپ جانتے ہیں کہ علی گڑھ ایم اے کالج اسٹیبلش ہوتا ہے, مخالفتوں وغیرہ کا ذکر آپ سب جانتے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایم یو بن جاتی ہے, اور آج تک اگر آپ دیکھیں تو ہیڈس آف اسٹیٹ اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے نکلے ہوئے لوگ جو چیف جسٹس اور ہیڈس آف اسٹیٹ بنے تو ان کی تعداد بہت بڑی ہے. ایگزیکٹ نمبر میں آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو یعنی پڑوس سے ملک سے لے کر کے ہندوستان دنیا کے بہت سارے ممالک میں. اس کے ساتھ ساتھ علی گڑھ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن اگر آپ دیکھیں شاعری اور ادب کی دنیا کے علاوہ, جو ایک ایسی تہذیب جو علی گڑھ تہذیب کہلاتی ہے, وہ اپنے آپ میں ایک الگ حیثیت رکھتی ہے.
مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کسی انسٹیٹیوشن کی تہذیب مشہور ہو جائے. ابھی شنتانو مکھرجی صاحب کہہ رہے تھے, میں ان کے سامنے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ہمیشہ احساس رہا کہ کاش میں نے علی گڑھ میں پڑھا ہوتا. رشید احمد صدیقی کا بہت مشہور جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں کسی پبلک پلیس پہ جب کسی خوبصورت, خوش لباس اور خوش گفتار انسان کو دیکھتا ہوں, اس سے بات ہوتی ہے, تو مجھے اکثر یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کا تعلق علی گڑھ سے ہوگا. اور اکثر یہ گمان صحیح ثابت ہوتا ہے. اگر اس کا براہ راست تعلق نہ ہو تو کہیں نہ کہیں سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے, اس کے خاندان میں, رشتہ دار میں, گاؤں میں, محلے میں کسی نے پڑھا ہو, تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں سے علی گڑھ سے ہے. اور اگر اس کا کوئی تعلق علی گڑھ سے نہ نکلے اور یہ تمام خوبیاں اس کے اندر ہو جیسا کہ شانتانو مکھرجی صاحب کے اندر تھیں, تو پھر مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ علی گڑھ جاتا تو اس کے اندر اور کتنا نکھار ہوتا ہے. آج کل اکثر یہ بات کی جاتی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سلسلے میں بھی آبجیکشن کرتا رہا ہوں کہ ہر شہر میں علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسیشن کیوں ہے, ایلومنائی ایسوسیشن کیوں نہیں ہے, جینڈر سینسٹیو لینگویج کیوں نہیں یوز کرتے ہیں. تو آپ اسے کہتے ہیں انجینڈرنگ ڈسکورس. اس کی وجہ میں بتا دوں, اور دو باتیں ہیں. اس کا ایک انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہے کہ ہماری جو ایک بہت ہی جسے انتھوزیاسٹک فیمنسٹ ایکٹیوسٹ کہیں گے, انہوں نے کہا کہ علی گڑھ کے ترانے میں ہی صاحب میل شوونزم ہے کہ یہ میرا چمن ہے, میں اپنے چمن کا بلبل ہوں. کہاں بلبل ہوں, تو مذکر کے طور پر استعمال ہی کیا گیا, تو وہاں جگہ کہاں ہے. تو میں دو باتیں بتا دوں آپ کو. پہلی بات یہ کہ علی گڑھ جو ایم یو کا ایکٹ ہے اس میں اولڈ بوائز ایسوسیشن لکھا ہوا ہے, یہ ایکٹ سے کریٹ کیا گیا ہے. تو جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ہمارا اولڈ بوائز ایسوسیشن ہے اسے تو ایم یو اولڈ بوائز ایسوسیشن ہی رہنا ہوگا, ورنہ پارلیمنٹ سے جا کر کے امینڈمنٹ کرانا پڑے گا. تو پہلی بات یہ اس لیے اولڈ بوائز ایسوسیشن ہے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا کے مختلف شہروں میں اب ایلومنائی ایسوسیشن یعنی جینڈر سینسٹیوٹی کا ثبوت دیتے ہوئے علی گڑھ والوں نے اس کو ایلومنائی ایسوسیشن مختلف جگہوں پہ نام رکھ دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہماری جو گرلس اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں اولڈ بوائز تو آپ ہی رہی ہے, اگر اولڈ لگانا تو ہمارا نام مت رکھیے, اولڈ گرلس ہم نہیں ہونا چاہتے. تو اولڈ بوائز تو آپ لوگ برداشت کر لیتے ہیں, ہم برداشت نہیں کریں گے اولڈ گرلس, یہ مذاق. لیکن آپ بیوٹی دیکھیے, اردو ادب کے لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, آپ سب اچھی اردو جانتے ہیں. لفظ یعنی مجاز میں جو اس پورے ترانے میں جو کلیدی لفظ ہے وہ بلبل ہے. یہ میرا چمن ہے, میں اپنے چمن کا بلبل جب ہم کہتے ہیں تو اب اندازہ لگائیے کہ لفظ بلبل جو ہے اسے اردو کے بڑے شعراء نے مذکر اور مؤنث دونوں استعمال کیا ہے. مثال کے طور پر اگر مجاز کہتے ہیں کہ میں اپنے چمن کا بلبل ہوں, تو غالب کیا کہتے ہیں, میں چمن میں کیا گیا گویا دبستہ کھل گیا, بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں. اقبال کہتے ہیں ٹہنی پہ کسی شجر کے تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا. اب بادشاہ غزل میر کیا کہہ رہے ہیں, گلبار کرے ہے گا اسباب سفر شاید اونچے کی طرح بلبل دلگیر نظر آئی. تو آپ دیکھیں کہ یہ لفظ ایسا ہے جو کلیدی لفظ ہے کہ مذکر کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے اور مؤنث کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جینڈر انکلوسیو کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا. تو علی گڑھ پہ یہ الزام لگانا کہ میل شوونزم ہے اور اس کا ریفلیکشن ترانے میں ہوتا, میں اس سے اردو شعراء کی اور وہ بھی استاد شعراء کے اشعار کی روشنی میں اس کو مسترد کیا جا سکتا اور مسترد کرنا چاہیے. ہم سب بیٹھے ہوئے اسے مسترد کرتے ہیں اس الزام کو. اب اگر آپ دیکھیں کھیل کے میدان میں علی گڑھ کا کنٹریبیوشن, سر سید احمد خان خود کھیل کو بہت پروموٹ کیا کرتے تھے. اگر آپ وہاں کے جو کرکٹ کا ابھی ذکر کر رہے تھے کہ وہاں کی ٹیم, ہاکی کی ٹیم, کرکٹ کی ٹیم, لان ٹینس کی ٹیم بہت اچھی ہوا کرتی تھی. ظفر اقبال وہاں سے نکلے, لالا امرناتھ وہاں سے نکلے, دھیان چند جن کے نام سے ایک ہاسٹل بھی ہے علی گڑھ میں, ہاکی کے جادوگر کہلاتے ہیں. یہ تمام کنٹریبیوشن علی گڑھ کا ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہندوستان کے دستور نے علی گڑھ کو کیا کہا ہے. علی گڑھ کو انسٹیٹیوشن آف نیشنل امپورٹنس کہا ہے. نیشنل امپورٹنس کی یونیورسٹی بتایا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے, جس کا ذکر ہے. اور اس کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں آرٹیکل 30 آپ کے سامنے ہونا چاہیے.
اور آرٹیکل 30 کی روشنی میں اس کی پری نیٹل ہسٹری میں نہیں جاؤں گا کہ آرٹیکل 30 میں جو پہلے کیا یعنی پہلے مائنورٹیز تھا، پھر اس کو اینی سیکشن آف سٹیزنس کیا گیا 19 یعنی آرٹیکل 29 اور 30 میں انہیرنٹ کانٹرڈکشنس وغیرہ کی کوئی بات نہیں کروں گا چونکہ یہ موقع نہیں ہے اس کے لیے. آرٹیکل 30 یہ کہتا ہے کہ جو ریلیجیس اور لنگوسٹک مائنورٹیز کو ریکگنائز کرتا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن. دو طرح کی مائنورٹیز کا ہمارا کانسٹیٹیوشن ریکگنائز کرتا ہے، وہ لنگوسٹک مائنورٹیز ہیں اور ریلیجیس مائنورٹیز ہیں. چونکہ ان کے اپریہینشنس تھے کہ جب ہندوستان آزاد ہو گیا اور یہاں دستور بنایا جائے گا تو یہاں پہ میجورٹیرینزم آ جائے گا اور میجورٹی کے جذبات اور ان کے احساسات کو تو خیال رکھا جائے گا اور مائنورٹیز کو پرابلم ہوگی. تو اس لیے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 29 اور 30 شامل کیا گیا کلچرل ایجوکیشنل رائٹس کے نام سے. اور آرٹیکل 30 جو ہے ابھی کہا گیا تھا کہ یعنی سب کو برابر کا حق ہے، برابر کا نہیں بلکہ مائنورٹیز کو کچھ اسپیشل رائٹس ہیں جو باقی کو نہیں ہیں. یعنی کچھ تو رائٹس ہیں جو پرنسپل آف نان ڈسکریمنیشن پہ سب کو اویلیبل ہے ایوری سٹیزن آف انڈیا، اور کچھ رائٹس ہیں جو صرف لنگوسٹک اور ریلیجیس مائنورٹیز کو حاصل ہیں، اور وہ ہے رائٹ ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آف دیئر چوائس. آرٹیکل 30 کلاز 1. اب آرٹیکل 30 کلاز 2 میں آپ جائیے. while giving aid state shall not، یہ بھی یاد رکھیے گا، shall جب کانسٹیٹیوشن میں یا لا میں کہا جائے تو must not. state shall not discriminate against such institution while giving aid. یعنی گورنمنٹ آف انڈیا جب ایڈ دے گی تو لنگوسٹک اور ریلیجیس مائنورٹیز نے اگر اپنے ادارے قائم کیے ہیں تو ان کے خلاف ڈسکریمنیشن نہیں کرے گی. یہ کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور یہ فنڈامنٹل رائٹ سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن بھی نہیں ہے. جیسے فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ ریزنیبل ریسٹرکشن آپ کے اوپر ہے، لیکن اس فنڈامنٹل رائٹ میں کوئی ریزنیبل ریسٹرکشن نہیں ہے. یعنی ڈاکٹر امبیڈکر نے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے خود کہا تھا کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں کہ یہ ایبسلوٹ رائٹ ہونا چاہیے. تو یہ ایبسلوٹ رائٹ کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ یا جامعہ ہمدرد یہ آٹونومس کلچرل اسپیسز بھی ہیں. دے آر ناٹ اونلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، they are also autonomous cultural spaces where the linguistic or the religious minority, those who have established, they have every right to cherish their ideals, their language, their culture, whatever they have, whatever they want to preserve and whatever they want to cherish and whatever they want to promote. And that is their constitutional right and that is their fundamental right. It is not a favor, it is something which has been granted to us by the Constitution of India. And something which has been granted to us by the Constitution of India that cannot be taken away by anybody. You know, because we all derive our power, all rights, all authority from the Constitution. ان باتوں کے ساتھ چونکہ وقت کم ہے، میرے خیال سے ایک اور ہمارے فاضل مقرر تشریف لا چکے ہیں. میں اپنی بات بس 2-3 منٹ میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. 2-3 منٹ ہے میرے پاس. میں خاص کر کے جب یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا تھا تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے علی گڑھ میں کبھی تعلیم حاصل نہیں کی. کبھی کبھی آپ کو یہ باتیں مبالغے کی حد تک لگتی ہوں گی یا غلو کی حد تک کہ علی گڑھ والے علی گڑھ کی بہت تعریف کرتے ہیں اور شاید وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتے، علی گڑھ سے باہر نہیں نکل پاتے. یہ الزام بھی ہے چونکہ علی گڑھ کی عجیب سی ایک اگر آپ دیکھیں تو ان کی لغت بھی الگ ہے. وہ اگر مقدمہ کہہ رہے ہیں تو آپ عدالت میں پہنچیں گے وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. وہ اگر کیس کہہ رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ عدالت کی بات ہو رہی ہے لیکن وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں. اور وہ علی گڑھ والے سمجھتے ہیں، وہ آپس میں آنکھوں میں بھی باتیں کر لیتے ہیں. لیکن میں یہ آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے علی گڑھ تحریک کی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں آج جہاں بھی کہیں، اس لیے کہ سر ہیملٹن گبس نے ایم اے کالج کے بارے میں کہا اپنی کتاب، ان کی کتاب ہے محمدنزم، دا محمدنزم. اس کو وہ لکھتے ہیں کہ ایم اے کالج از دا فرسٹ ماڈرنسٹ اسلامک انسٹیٹیوشن ان دی ورلڈ. فرسٹ ماڈرنسٹ اسلامک انسٹیٹیوشن ان دی ورلڈ. آپ اندازہ لگائیں اس کا مطلب کہ ماڈرن ایجوکیشن دنیا میں جہاں بھی لوگ حاصل کر رہے ہیں، سائنس یا انجینئرنگ، میڈیکل، اس کی اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے براہ راست نہ صحیح لیکن انہوں نے علی گڑھ سے فائدہ اٹھایا. اور علی گڑھ تحریک کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھائی گئی. مسلمانوں میں سر سید احمد خان نے ماڈرن اور مغربی تعلیم کو، جدید تعلیم کو ایکسیپٹیبل بنایا اور بہت قربانیاں دے کر. سر سید کے مذہبی افکار میں بطور خاص علماء کو، ہمارے مکتبہ فکر کے علماء کو شدید اختلاف تھا، تو سر سید
احمد خان نے اس بات کا خیال رکھا کہ تھیولوجی ڈپارٹمنٹ جب انہوں نے قائم کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میرا مذہبی عقیدہ نہیں پڑھایا جائے گا. تو اور علی آج آپ دیکھیے کہ اگر آپ دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں 2003 کے بعد جو اسکرپٹ لکھی گئی ہے اور جس کے نتیجے میں جو سیکٹیرین وار چل رہی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں تعداد میں لوگ ایک دوسرے کو مار چکے ہیں اور وہ بھی ثواب کی نیت سے. تو آپ اندازہ لگائیں کسی شاعر نے کہا کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی. ایسے وقت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک فیکلٹی آف تھیولوجی ہے جس میں ایک طرف شیعہ تھیولوجی ہے جس میں ایک طرف سنی تھیولوجی ہے. دین کامن ہوتا ہے دونوں کا سینیورٹی کے حساب سے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جامع مسجد ہے جس میں ایک ہی مسجد میں شیعہ اور سنی دونوں نماز پڑھتے ہیں. یعنی جب ہم نماز پڑھ کے سنی نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں تو شیعہ داخل ہو رہے ہیں. ہمارے کندھے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں جب ہم نکل رہے ہوتے ہیں, چاہے عید کی نماز ہو چاہے جمعے کی نماز ہو. یہ علی گڑھ کی بیوٹی نہیں ہے کہ علی گڑھ میں سر سید احمد خان نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ جب مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیجیے لبنان سے لے کر کے عراق تک کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, مسلکی اختلافات یا سیکٹیرین اختلافات کہاں تک پہنچے ہیں. اس وقت ایک ایسا ادارہ قائم ہے کہ جہاں پہ ایک مسجد میں شیعہ اور سنی نماز پڑھ رہے ہیں, جہاں ایک چھت کے نیچے شیعہ اور سنی بیٹھ کر کے دین پڑھا رہے ہیں. کوئی شیعہ تھیولوجی پڑھا رہا ہے, کوئی سنی تھیولوجی پڑھا رہا ہے. یہ علی گڑھ کا کنٹریبیوشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں گلوبل پیس میں علی گڑھ ایک بڑا رول ادا کر سکتا ہے. آج جب کلیش آف سویلائزیشنز کی بات ہنٹنگٹن کر رہا ہے اور جب ہنٹنگٹن کلیش آف سویلائزیشنز کی بات کرتا ہے تو وہ ایک ہارملیس ہماری طرح پولیٹیکل سائنٹسٹ نہیں ہے کسی یونیورسٹی پڑھانے والا. ہنٹنگٹن تو وائٹ ہاؤس کا سیکیورٹی اور پولیٹیکل ایڈوائزر تھا, سیموئل پی ہنٹنگٹن. وہ کلیش آف سویلائزیشن سے کہتا ہے کہ دیر کین بی نو ٹرو فرینڈس وداؤٹ ٹرو اینیمیز. پھر وہ سائٹ کرتا ہوا کہتا ہے کہ یو کین ناٹ لو واٹ یو آر انلیس یو ہیٹ واٹ یو آر ناٹ. تو جب یہ پریچنگ ورلڈ میں کلیش آف سویلائزیشنز کو فورن پالیسیز میں داخل کیا جا رہا ہے, یعنی ایکشن میں داخل کیا جا رہا ہے, پروگرامز میں داخل کیا جا رہا ہے, سر سید احمد خان اس زمانے میں انگریزوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان اور عیسائی کے آئیڈیاز انکمپیٹیبل نہیں ہیں, آپ اہل کتاب ہیں. تو پہلی سیریس کوشش جو انٹرفیتھ انڈرسٹینڈنگ کی پوری دنیا میں اگر مسلمانوں کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ سر سید احمد خان کی جانب سے ہوتی ہے. ایک بہت ہی پازیٹیو کمنٹری بائبل کے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ڈفرینسز نہیں بتاتے ہیں, وہ کامنالٹیز بتاتے ہیں جوڈائزم, کرسچینٹی اور اسلام کا. اور وہ بتاتے ہیں کہ تینوں قومیں شیر و شکر کے ساتھ پوری دنیا میں رہ سکتی ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میثاق مدینہ کے نتیجے میں رہ رہی تھی. تو اگر آپ نیشن بلڈنگ میں کنٹریبیوشن ہے, ہندوز اور مسلم کے بیچ میں کس طرح کی انڈرسٹینڈنگ قائم کرنا چاہتے ہیں سر سید احمد خان, یہ آپ دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ وہ صرف دلہن کی دو آنکھیں نہیں کہتے بلکہ ان کی سیریس کوشش. یعنی پوتے کی جب بسم اللہ ہو رہی ہے تو گود میں کس کے بیٹھ رہے ہیں, راجا جے کشن داس کے. آپ اندازہ لگائیے. تو جب سر سید احمد خان صرف یہ پریچ نہیں کرتے تھے بلکہ پریکٹس کرتے تھے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشن بلڈنگ ہو یا اسٹیٹ بلڈنگ ہو, علی گڑھ کے جو خدمات ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور ساتھ ہی ساتھ اب جب پوری دنیا میں جسے کہتے ہیں اسلامو فوبیا, ہندو فوبیا, زینو فوبیا, all these trends are rising, I think Sir Syed Ahmad Khan becomes more relevant. When Muslims are fighting from Lebanon to Iraq and sectarian conflicts are there, then the interfaith understanding that Sir Syed Ahmad Khan wanted to promote and the way Sir Syed Ahmad Khan practiced Islam on the campus of Aligarh Muslim University, that becomes relevant for all over the world, Muslims wherever they are living and if they are fighting. So he is a messenger of peace. تو سر سید احمد خان کو صرف آپ اگر ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا قد چھوٹا کرتے ہیں. سر سید احمد خان کو ایک بہترین صحافی کے طور پہ دیکھیے. سر سید احمد خان کا جو کنٹریبیوشن اردو کے لیے ہے بطور خاص اردو کو سادہ اور سلیس بنانے کا, اسے دیکھیے. سر سید احمد خان کو آپ آثار قدیمہ کے ماہر کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو پھر آپ آثار و سنادید پڑھیے. اور اگر اسٹریٹجک رائٹنگ کی کوئی سب سے اچھی تصویر, مسلمانوں میں اسٹریٹجک رائٹنگ نہیں ہے آج بھی, آپ یا تو ریئیکٹ کرتے ہیں یا کبھی کبھی ریسپونڈ کرتے ہیں. اسٹریٹجک رائٹنگ کی اگر پہلی کوشش ہے تو وہ اسباب بغاوت ہند ہے یا تاریخ سرکشی بجنور ہے. اسے آپ دیکھنے کی کوشش کریں. میں 6 دعائیہ مصروں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اے علی گڑھ, اے جواں قسمت درستان کہن, اے کہ شمع فکر سے تابندہ تیری انجمن,
تیرے پیمانوں میں لرزاں ہے شراب علم و فن، حشر کے دن تک پھلا پھولا رہے تیرا چمن، مشعل مینا سے روشن تیرا میخانہ رہے، رہتی دنیا تک تیرا گردش میں پیمانہ رہے۔ بہت شکریہ۔